अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसु सवाअन मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून। वो सभी अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। अहले किताब में से ही कुछ लोग अल्लाह के अहकामात पर कायम रहने वाले हैं, जो रात के हिस्सों में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और वो सजदों में रहते हैं। यहाँ इस आयत में एक ख़ास इंसानी मिजाज को सामने रखते हुए बात समझाई गई है कि हम लोग आमतौर पे कभी-कभी एक जनरल आइडिया लोगों के सिलसिले में कायम कर लेते हैं। एक आम तसव्वुर कायम कर लेते हैं और एक ही अंदाज में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तसव्वुर ये है, किसी एक इंसान के बारे में कोई ख्याल हुआ तो इस इलाके को हम उसी अंदाज में सोचने लगते हैं, उस ग्रुप को उसी अंदाज में सोचने लगते हैं। तो यहाँ चूंकि बात अहले किताब की चल रही है, तो कुरान ने इस बात को सामने रखते हुए समझाया है हम सबको, बल्कि हमारी हिदायत का सामान मुहैया किया है कि हमें जनरलाइज नहीं चेक करना चाहिए किसी चीज़ को, से सही और गलत दोनों को ही हकीकत में, बल्कि चीज़ों को समझना परखना उसके बाद में। और बुनियादी तौर पर कुरान जो तालीम देता है लोगों के सिलसिले में, हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे बेबुनियाद बदज़नी नहीं कायम करनी चाहिए। अब इस आयत का पहला हिस्सा है लईसु सवाअन, वो सब के सब बराबर नहीं है। बराबर का मतलब है यानी ऐसा नहीं है कि सभी के सब बुरे हैं, सभी के सब एक ही जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इन्हीं में कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते हैं, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अहकामात पे बाकायदगी के साथ चलते हैं। अब उनकी तफसील यहाँ पे इस तरह से बयान की जा रही है, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक उम्मत है, एक जमात है, एक कौम है जो कि कायम है। कायम के बहुत सारे मानी हैं, उनमें से एक ये भी है कि अहकाम पे चलने वाला, और चीज़ों को जो जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने वाला है। यानी अल्लाह के जो अहकाम है वो उन पे चलते हैं वो लोग। और मज़ीद ये भी करते हैं कि वो अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। आयत की तिलावत के सिलसिले में ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि तिलावत के दो मफ़हूम हैं। एक तो तिलावत है अल्लाह की जो आयत हैं, कुरानी आयत हैं, अल्लाह की किताब है, उसको पढ़ना। और दूसरा पहलू इसके अंदर ये भी शामिल है मीनिंग में, इत्तिबा करना। किसी भी चीज़ की इत्तिबा महज पढ़ के नहीं की जा सकती है, अनलेस अदरवाइज उस चीज़ को समझा जाए, उसको बखूबी जाना जाए, उसमें क्या लिखा हुआ उसको समझा जाए, तभी तिलावत उस पे इत्तिबा की जा सकती है। तो अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करते हैं, और ये दोनों अमाल वो दिन हो कि रात हो, बहरहाल वो बहर सूरत करते हैं, और वो सजदे की हालत में रहते हैं। एक तो सजदा ये है कि जिस्मानी तौर पे हम उसको समझ सकते हैं कि हमारा सर झुका हुआ है, हम सजदा रेज़ हैं। और एक सजदा वो है जिसको हम जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं कि सजदा एक्चुअल क्या है, कि हम अंदरून से मुकम्मल तरीके से इताअत फरमाबरदारी की जो शक्लें हो सकती हैं उनको अपनाते हैं। तो ये बहरहाल इस आयत की एक ख़ास तालीम है हम सब के लिए कि किसी भी कौम के सिलसिले में हमें कोई गलत राय नहीं कायम करनी चाहिए। हर जमात में, हर इलाके में, हर गिरोह में, खुद हम में भी कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लिहाजा हमें हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए। और हुस्न ज़न कायम रखने के बहुत सारे मुनाफ़े में से एक बेनिफिट ये भी है कि इंसान का मामला अच्छा होता है, और फिर जो अच्छी बातें होती हैं वो आसानी के साथ में कन्वे की जा सकती हैं और मैसेज पहुंचाया जा सकता है। दुरुस्त कहा आपने कि किसी भी ग्रुप को एक जनरलाइज्ड बात हम नहीं कह सकते, और यहाँ इनके लिए भी अहले किताब के लिए कहा गया है कि वो सब एक से नहीं है, और उनमें से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पर कायम रहने वाले हैं, यानी वो अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोग वो हैं जो अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं। इसमें जो अगला हिस्सा ये है कि जो रात के हिस्सों में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और वो सजदों में रहते हैं, इस पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा आज। क्योंकि हमारे यहाँ एक आम तस्वुर, और वो तराजिम में भी, कि वो जो लोग ट्रांसलेशंस देखते हैं और पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये नोट करते हैं कि बेशतर जगहों पर, जितनी जगहों पे या जितने तराजिम को मैंने देखा, कि क़िरात और तिलावत दोनों के माने पढ़ने के हैं। और ये चीज़ें इतनी गड़बड़ सी होती हैं कि गालिबा शायद कुछ लोग ये समझते हों कि ये हम मानी अल्फाज हैं, जैसे हम सिनोनिम्स कहते हैं कि अभी पढ़ने को क़िरात भी कहा जाता है और तिलावत भी कहा जाता है। इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो एक कस्टमरी चीज़ है कि जब भी कोई प्रोग्राम
شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے قرآن کریم کی قراءت ہوتی ہے، تو اس میں بھی اناؤنسمنٹ میں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن کی تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد تھوڑا سا قرآن کا ایک حصہ عربی میں پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ بیشتر جگہوں پر کوئی اس کا ترجمہ بیان نہیں کرتا، یعنی ہم یہ مان لیں کہ جس نے پڑھا ہے شاید اسے آتا ہوگا ترجمہ، اور جتنا وہاں آڈینس بیٹھا ہوا ہے ان سب کو عربی زبان آتی ہے، لہٰذا وہ بھی مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ہم اس بات کو نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے قرآن کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ اس کی آیات جن کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا مفہوم لوگوں کو بتا دیں جن کو عربی نہیں آتی۔ تو یہ قرأت اور تلاوت کے تعلق سے میں کچھ سلائڈس یہاں شیئر کروں گا۔ دیکھیے، تلاوت کا جو مادہ ہے سے حرفی، یعنی وہ 3 حروف کا مادہ ہوتا ہے، وہ تے لام واو ہے۔ تلوتہ تلیتو، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، یعنی پیچھے چلنے کے معنی آتے ہیں اس کے۔ راغب نے کہا ہے کہ تلون و تلون کے معنی متابعت یعنی پیچھے چلنا، اتباع کرنے کے ہوتے ہیں، جو کہیں جسمانی طور پر ہوتی ہے اور کہیں احکام کا اتباع ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر پیچھے جانے کی مثال چاند کی ہے، والقمر اذا تلاہا، سورہ شمس کی آیت ہے، چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تلاوت بالخصوص اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اتباع کو کہتے ہیں، چونکہ اس اتباع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان احکام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے، اس لیے انہیں اس طرح پڑھنے کو ہی تلاوت کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ قراءتن یعنی پڑھنے سے خاص ہے، یعنی قراءتن پڑھنا بہرحال تلاوت کے اندر آ جاتا ہے، لیکن تلاوت یعنی اتباع کرنا قراءتن کے اندر نہیں آتا۔ لہٰذا تلاوت قرآن کریم کے معنی ہے قرآن پر عمل کرنے کے لیے اسے پڑھنا۔ یعنی یہاں دیکھیں دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ابھی تک جو سلائیڈ دیکھی ان سے، کہ قرأت کا مفہوم جو ہے مادے کے اعتبار سے وہ صرف پڑھنے کا ہے، تلاوت میں اتباع شامل ہے اس مادے میں، اور وہ اتباع جیسے راغب اصفہانی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ فکری بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے، تو چاند جس طرح سے سورج کے پیچھے جاتا ہے، والقمر اذا تلاہا، یہ جسمانی اتباع ہے کہ وہ جسمانی طور سے یعنی اس کی باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ فکری اتباع جو ہے اس کے لیے یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے بات کو بالکل صاف کر کے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر یعنی انکار کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرون میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں تلاوت کے معنی اتباع کرنے کے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہی لوگ در حقیقت اس ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ جو پیچھے آیت میں آیا ہے، تو یہی لوگ تو مومن ہیں، ورنہ اگر اس کے معنی فقط پڑھنے کے ہوں تو قرآن کو تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت سے مراد اس کے احکام کا اتباع ہے، اسے پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو گویا قرأت جو ہے وہ صرف قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت ہے پڑھنا سمجھ کے عمل کے واسطے۔ تو تلاوت میں قرأت کا مفہوم شامل ہوتا ہے، یعنی تلاوت میں قرأت ہے شامل، لیکن قرأت میں تلاوت کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو جب ہم بنا سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، تو وہ قرأت ہوتی ہے۔ جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ ہے تلاوت، اور تلاوت کی اہمیت جو ہے وہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت میں واضح کی جا رہی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی یہی لوگ تو مومن ہیں، کون ہیں؟ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے تلاوت کی؟ کہ پڑھا جا رہا ہے سمجھ کے عمل کے واسطے۔
تو قرآن کی ایک بڑی سچائی، یا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے عمل کے واسطے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے، نہ یہ کوئی کسی مضمون کی کتاب ہے، نہ تحقیقی کتاب ہے. لوگ چاہیں تو جس انداز سے اس پہ غور و فکر کریں اور جس طرح سے اس پہ کام کریں، لیکن یہ بیسیکلی جیسا قرآن شروع میں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پکڑیں، کیونکہ متقی وہی تو ہے جس نے ہدایت پکڑ لی. ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے 100% احکامات پہ چلے. یعنی تقوی کا معنی یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے روکا گیا اس کو نہ کرنا. یعنی ٹوٹل سبمیشن، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل اتباع. تو یہ شخص متقی ہوتا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، تو متقین کے لیے ہدایت اس معنی کا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور پھر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تقوی کے راستے پہ آ گئے، متقی ہو گئے، ان کو ہدایت ملتی ہے. کیونکہ دیکھیے جب آپ کوئی میپ بھی دیکھتے ہیں کہیں جانے کے لیے، تو مان لیجیے اگر NH42 لکھا ہوا ہے کہ نیشنل ہائی وے 42 پہ آپ پہ جانا ہے، تو آپ منزل پہ پہنچیں گے. تو اگر آپ نیشنل ہائی وے NH42 پہ کو پکڑتے نہیں، جاتے نہیں، تو منزل پہ کہاں پہنچیں گے؟ پہلی سٹیپ یہ ہے کہ پہلے اس راستے پہ آئیے. تو جو لوگ اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، وہ ہائی وے پہ آ گئے. اب وہ منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی ہدایت ان کی مدد کرے گی اور کام آئے. تو تلاوت جو ہے وہ سمجھنے کا مفہوم ہے. جیسے یہاں بات کہے گی کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سے غیر مسلم بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. میں اپنی انٹرفیس کے جو اسلام اور سائنس اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ میرے جو بھی پریزنٹیشنس یا پیپر ہے جس کے سلسلے میں میرا باہر کے ممالک میں بھی جانا ہوا، تو میں کچھ لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو ان مغربی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، اسلام پڑھاتے ہیں، اور اچھا خاصا قرآن ان کو ازبر یاد ہے. پڑھنا تو چھوڑ دیجیے، وہ پڑھتے بھی ہیں اور انہیں کافی پورشن یاد بھی ہیں. تو اگر پڑھنا جو ہے اس سے کوئی مومن ہو جاتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں. مومن جو ہے وہ ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار بنتا ہے عمل کرنے سے. ہمارے کچن میں اتنے مسالے رکھے رہتے ہیں اور انگریڈینٹ رکھے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایک کوکڈ اپ بنا ہوا کھانا نہیں بنا سکتے جب تک کہ ایک عمل نہ کیا جائے ان کو ملا کے ایک چیز تیار کرنے کا. تو ایمان فیتھ جب تک ہے صرف عقیدے تک محدود ہے، جب تک کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرتا. نتیجہ ظاہر جب ہوتا ہے جب صحیح معنوں میں وہ سارے انگریڈینٹ ملتے ہیں، وہ عقائد ملتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پہ انسان عمل کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے جو اہل کتاب میں سے صاحب ایمان والے لوگوں کہا جا رہا ہے، جو قائم رہنے والے ہیں، توازن پہ ہیں، کیونکہ قیام توازن کے ساتھ ہوتا ہے، ایسٹیبلشڈ ہیں، جمے ہوئے ہیں. ان کی روش کیا بتائی گئی ہے کہ راتوں کے حصے میں یا رات کے حصوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے اور طلب کہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ احکامات کو سمجھ رہے ہیں تاکہ ان پہ عمل کر سکیں. تو یہ رات کے حصوں میں تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن اعمال کا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنے کا وقت وہ دن میں نکالتے ہیں. یعنی دن ان کے عمل کے لیے ہیں اور رات بلو پرنٹ بنانے کے لیے، کہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے اور اپنے معاملات اس کی روشنی میں دن میں طے کریں گے. تو رات کا وقت جس میں عموماً ہم کام نہیں کرتے، آرام کرتے ہیں، اس میں وہ اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تاکہ اگلے دن اور آگے تمام آنے والے دنوں کا جو ان کی عمر میں آئیں گے، وہ فیصلہ، اپنی لیگ، اپنا راستہ اللہ کے احکامات کے حساب سے طے کریں. اور وہ سجدوں میں رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے ایک اس کا اپرنٹ میننگ جو نکلتا ہے وہ ہم یہ سمجھیں گے، جو ہمارے یہاں روش ہے اور جو عبادت کے دائروں میں ہی رکھا جاتا ہے خاص طور سے، کہ وہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نوافل اور سجدوں میں وقت گزارتے ہیں. کیونکہ ہمارا سجدے کا تصور جو ہے وہ مصلی سے شروع ہو کے مصلی پہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سجدے کا صحیح مفہوم ہم سمجھتے تو آج ہمیں صرف سجدہ کرنے والے، یعنی جنہیں ہم مصلی کہتے ہیں، نظر نہ آتے، بلکہ ان کے علاوہ یا ان کے ساتھ ہی ہمیں مسلم کردار، اخلاق اور معاملے دار بھی نظر آتے ہیں.
وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ہمارا سجدہ محدود ہے اس فزیکل پروسٹریشن پہ، اس سجدے پہ جس میں ہم اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں زمین پر۔ یہ ایک نوشن ہے، ایک اظہار ہے اس جذبے کا۔ مثال طور پہ ہم دیکھیں، جب کیونکہ یہ جو ایکسپریشن ہے نا فزیکل، یہ انسان کی جینز میں ہے، اس کی ساخت میں ہے، اور کبھی کبھی بلا انجانے میں ہم کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں ہاں کرنی ہوتی ہے تو ہم کبھی سوچ کے یوں نہیں کرتے، خود سر ہل جاتا ہے، نہ کے لیے یوں ہل جاتا ہے، روکنے کے لیے یوں ہل جاتا ہے، آنکھ پہ کوئی چیز ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ریئیکشنز ہیں باڈی کے، یہ ان بلٹ ہے۔ تو یہ جو بندگی کا عنصر ہمارے اندر ہے، جو غالباً اس پہلے وعدے کا اور عہد کا نتیجہ ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا بندگی کے تعلق سے، کہ ہم ہمیشہ سر جھکا کے اطمینان پاتے ہیں اور پیشانی رکھ دیتے ہیں، اسی میں دعائیں بھی مانگتے ہیں، لوگ گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں۔ اس کی اہمیت ہے، اور یقیناً اپنے دل، اپنے نفس کے لیے، اپنے کلیننگ کے لیے چیز اچھی ہے۔ لیکن واٹ میٹرس کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ آپ پوری طرح سے جھک جائیں، یعنی ان پہ عمل کریں۔ تو اگر سجدہ صرف پیشانی ٹیکنے تک رہ جائے تو سین وہ ہوتا ہے جو آج ہمارے نظر آ رہا ہے، اور اگر سجدہ پیشانی ٹیکنے والا بھی ہو اور عمل بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو تو یہ سین وہ ہوتا ہے جو مسلم دنیا میں 1000 سال پہلے نظر آتا تھا اکثریت میں، جو نسبتاً کم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ لوگ سجدوں میں رہتے ہیں سے مراد اس میں ہم محض یہ نہ سمجھیں کہ وہ تہجد گزار لوگ تھے، وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے، وہ سجدے، کیونکہ اگر یہ سب کرتے رہتے تو وہ عملی زندگی میں وہ اللہ کی ہدایت کے تحت کام نہ کرتے، کام تو کرتے۔ تو چونکہ یہاں بات تلاوت کی ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ عمل کا وقت دن کا ہے، دن میں یعنی دن میں وہ جو کام کریں گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا، اس لیے وہ توازن والے اور قائم امت کا حصہ ہے، وہ دین قیم پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہی مادہ ہے جس سے الفاظ گھوم کے آتے ہیں، جو متوازن ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کا ہر حکم توازن رکھتا ہے، بیلنس رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں حسن بھی ہے، اس میں خوبی بھی ہے، اور اس کے نتائج بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی میں نے وضاحت خاص طور سے اس لیے کری کہ جو ایک عام تصور ہے کہ رات میں قرآن پڑھنا اور نوافل پڑھنا، تہجد گزاری کرنا، وہ ایک اپنی جگہ ایک عمل ہے، لیکن یہاں پہ تلاوت کا لفظ جو آیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بات قرأت کی نہیں ہے، تلاوت کی ہے، اور تلاوت کے تعلق سے جو تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں انہی کو قرآن مومن کہتا ہے۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں، یکفرون بھی، جو اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ڈھک دیتے ہیں، یعنی یہ کام نہیں کرتے، فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں اصل میں گھاٹے میں رہنے والے۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے اور یہ الرٹ ہو جانا چاہیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہم خاسرون میں سے ہیں یا مومنین میں سے ہیں۔ مومن ہیں تو اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جب بھی پڑھیں تلاوت کریں، اور اگر ان چیزوں کو پیچھے ڈالیں گے تو ہم گھاٹوں میں رہنے والے ہوں گے، گھاٹا اٹھائیں گے۔ اور وہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، اعمال کے نتائج اسی دنیا سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، جو پسندیدہ دعا ہے اور بہترین دعا ہے، وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کہتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا والحسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو دونوں جگہ ہم اچھائی چاہتے ہیں، تو دونوں جگہ کی اچھائیاں یا برائیاں ہمارے اعمال سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھائی ملے گی۔ اعمال برے ہیں تو جب تک وہ برے رہیں گے ہمارے یہاں پہ بھی نتائج برے ہیں اور آخرت میں برے رہیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک برے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے اور ہم توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو ہمارا معاملہ بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بہتر ہے سر، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔